Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और कुरान टाइम प्रोग्राम में आज भी इंशाअल्लाहुल करीम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए हम कुरान पाक की बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है ना, क्या नाम है? कुरान टाइम, यानी कुरान पाक का ये वक्त है, कुरानी मालूमात हासिल करने का वक्त है। तो इस वक्त से आप फ़ायदा उठाइए, मौके को गनीमत जानिए और कुरान पाक की मालूमात हासिल कीजिए। कुरान पाक के पैगामात सुनिए, कुरान पाक के वाक़यात सुनिए, कुरान पाक की आयतों का शान नुज़ूल सुनिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को भी सुनिए। आखिर तक हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ये सारे सेगमेंट्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। आज भी हमारे साथ सैयद वक़ार मदनी भाई मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक की फ़जीलत बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुब्हानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना ये कितनी बड़ी सआदत की बात है, कितनी फ़जीलत का काम है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद फ़जीलतें बयान फरमाई हैं दुरूद पाक पढ़ने की। जो हम फ़जीलतें बयान कर रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, बयान से पहले प्रोग्राम जब शुरू होता है, जब हम सुन रहे होते हैं, तो इनमें से अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन होते हैं। तो हमें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि जहाँ पर हम पर रहमतों का नुज़ूल हो, हमें नेकियां मिले, हमें बरकतें हासिल हों, वहीं हमारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत हासिल हो, है ना। गुनाहों की मग़फ़िरत की बिशारत हमने सुन ली है। दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारे गुनाह भी मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ 4 سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 130۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت سنیں گے، آیت کا ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر، اس کی تفہیم بیان کی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن، یعنی قرآن پاک کا پیغام۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ظاہر ہے ہم میں سے نارملی عربی نہیں سمجھتے، تو اسی لیے آپ کو ترجمہ بھی بتایا جا رہا ہے اور ترجمے کے ساتھ اس کی کچھ مختصر ایکسپلینیشن، کچھ تفسیر بھی بیان کی جائے گی، تو توجہ سے سننی ہے۔ ترجمہ ہے، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے۔ سورج دیکھا ہوا نا بچوں، سن، اور چاند مون دونوں آپ نے دیکھے ہوں گے، تو سب اپنے اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو اسی کو بیان ہو رہا ہے کہ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے ٹائم پہ، رات اپنے ٹائم پہ، دن ایسا نہیں ہو کبھی کبھی رات ہے تو چلی جا رہی ہے، ایسا ہوا کبھی؟ ختم ہی نہ ہو رہی ہو، کبھی دن ہے تو رات ہی نہیں آئی، بھائی ابھی سورج نہیں جا رہا ہے، تھوڑا دیر سے جائے گا، سب اپنے ٹائم پہ نظام چلتا ہے نا، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے، اپنے ٹائم پہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، جاتے ہوں گے روز ٹائم پہ، روز کسی دن لیٹ نہیں ہوتے، ہو جاتے؟ آپ نہیں ہوتے؟ کبھی تو ہو جاتے ہوں گے۔ اچھا کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی بیمار ہو گئے، کھانسی آ گئی، بخار آ گیا، لیکن کبھی دیکھا سورج نہیں آ رہا ہو، بھائی سورج نکل ہی نہیں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور پورے ٹائم پہ ایز اٹ از سب چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کبھی چھٹی بھی ہوگی، کبھی لیٹ، کبھی دیر، کبھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کتنا ہی پابند ہو، لیکن سورج چاند میں ایسا نہیں، سب اپنے ٹائم پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس کو اس طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا گیا اس آیت میں، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکیں۔ ایسا ہو کہ سورج بولے میں آج رات میں نکلوں گا، میں رات میں نکل کر آ جائے، تو سورج رات میں نکل کر وہ چاند کو پکڑ نہیں سکتا، کہ رات میں نکل کے نہیں آئے گا، کہ رات میں کس کا ٹائم ہوتا ہے؟ چاند کا، تو چاند اپنے ٹائم پہ ہوگا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو کم کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی ٹائم میں آئیں گے، یعنی سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات مقرر ہے۔ ہاں، تو نیز رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی ایسے کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں مقررہ حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہوتا، نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا ایک سسٹم کے مطابق اور اسی انداز میں چلنا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، اور وہ
واحد ہے، ایک ہے، کامل قدرت اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ ویسے نارملی جو ہے ہم چاند سورج دیکھتے رہتے ہیں، روز ایسی ہوتا ہے، تو بچے کیا بڑے بھی اس پہ غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے چل ہی رہا ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو اس میں لیٹ دیر سویر ہو جاتی ہے، چھٹی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی سسٹم ایک طریقے سے چلتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسا سسٹم ہے، اور کوئی چاند کو اتنے سا ہے، ہمیں تو اتنا سا ہی دکھتا ہے نا، کتنا بڑا ہے چاند؟ نہیں دیکھا میرے بچے، چاند نہیں دیکھا، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے بھائی، ہاں؟ اور سورج اتنا بڑا، ایسے ہی ہے، وہ بتا رہے اتنا، یہ میرے بچہ ہمیں اتنا سا دکھتا ہے، ویسے چاند بہت بڑا ہے، اور سورج تو بہت ہی بڑا ہے۔ سورج پتہ نہیں کتنی دنیایں سے ایک سورج کے اندر آ جائیں، چاند ویسے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی اتنا سا بھی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور یہ چاند اور سورج کس انداز سے چل رہے ہیں، یہ گھومتے رہتے ہیں نا، یہ گھومتے رہتے ہیں، تو یہ چل رہے ہیں ایک انداز میں، ایک دائرے میں تیر رہے ہیں روز اپنے ٹائم پر۔ اور آپ دیکھیں کیسا حساب ہے، چاند ہم جو اپنے مہینے کا حساب ہے نا چاند سے رکھتے ہیں، پتہ ہے جو اسلامک منتھ ہوتے ہیں نا اس کا حساب کس سے ہوتا ہے؟ چاند سے۔ عید آتی ہے، عید کیا دیکھتے ہیں عید کے لیے؟ ہم چاند دیکھتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، چاند دیکھا جا رہا ہے، تو صرف رمضان اور عید کا چاند نہیں ہوتا، ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تاریخ کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب چاند نظر آ گیا، اور وہ چاند کتنا باریک ہوتا ہے کہ آرام سے دکھتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ چاند جو ہے اس دن اتنا چھوٹا سا نہیں ہوا ہوتا کہ وہ چاند وہ کوئی کاش ہے اس کی طرح سے چھوٹا ہے، وہ چاند اتنا یعنی جو بڑا ہے اتنا ہی ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آپ کو پہلی تاریخ کو وہ باریک سا نظر آئے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ جب تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کون سی تاریخ ہے، پہلی تاریخ۔ اچھا دوسری تاریخ کو اس سے تھوڑا موٹا، وہ ہوگا پورا ہی، لیکن آپ کو اس اینگل پہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو وہ نظر تھوڑا موٹا، پھر تاریخیں بڑھتی جائیں گی، وہ چاند آپ کو یہاں تک کہ 14ویں تاریخ جب آتی ہے جو اسلامک منتھ کی 14 تاریخ ہوتی ہے، اس میں چاند آپ دیکھیں گے وہ پورا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو وہ پہلی کو بھی اتنا ہی تھا، لیکن آپ کو ایک مخصوص اینگل سے آپ کو بہت باریک سا، اور یہ ہر مہینے سیم ایسے ہی پیٹرن ہوگا، کسی مہینے چینج نہیں ہوتا۔ ہاں، تو دیکھیے اس بنانے والے نے کیسے اس کو اینگل رکھے ہیں، کیسا اس کا حساب کتاب رکھا ہے، اور یہی حساب آپ سورج کا دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ نمازوں کے اوقات اسی سورج سے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، ہم تو بس سنتے بھائی امام صاحب نے اذان دے دی، مؤذن صاحب نے ٹائم ہو گیا، اس کا حساب جو ہے نا وہ سورج سے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سورج کتنا نکلا ہے، اس کے کتنا سائے بن گئے ہیں، تو اس سے حساب کتاب نمازوں کے اوقات کا ہوتا ہے، اور وہ سورج کا حساب اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، سارے کام آگے پیچھے ہمارے ہو جاتے ہیں مگر سورج کا کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اس کو نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ایک موجود ہے، خدا کے ہونے پر بھی دلیل ہے اور اس کے ایک ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ جی، اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں کیا بیان کیا ہے آئیے اس کا سنتے خلاصہ، کہ اگر ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبو دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو کشتی میں لوگ ہوتے ہیں انہیں ڈبو دیں، اور اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان ڈوبنے والوں کی فریاد کو پہنچ کر ان کی مدد کرے، اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا۔ البتہ 2 صورتوں میں لوگ بچ سکتے ہیں، پہلی یہ کہ ہم ان پر رحم فرمائیں، دوسری یہ کہ ان کی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ اس آیت سے یہ 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اپنی حفاظت کے اسباب اور ذرائع پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ
کرنا چاہیے. اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی کے میجرز لیں گے, سیکیورٹی میجرز جنہیں کہتے ہیں, اہتمام کریں گے کہ ہم محفوظ رہیں, لیکن بچائے گا حقیقت میں کون؟ بچائے گا کون؟ ہاں, تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پاک پر. یہ نہیں کہ بھائی ہمارا تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم نے تو ہر چیز بہترین ہے. نہیں, جس کے بارے میں ایسے جہاز بھی لوگوں نے بنایا, دعویٰ کیا کہ یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا, اس کو تو یوں ہے اور یوں ہے, اور پتہ چلا جو پہلا ہی سفر اس نے شروع کیا اسی میں ڈوب گیا. ویسے انہوں نے اپنے طور پر کہا تھا کہ یہ تو ڈوب سکتا ہی نہیں, اور وہ پہلے ہی سفر کے اندر پانی کے اندر ڈوب گیا. تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, انسان بڑا بے بس ہے. ہاں یہ ضرور ہے, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, ہم تو بھائی اللہ بچائے گا تو بچ جائیں گے, نہیں تو ٹھوکر لگ جائے گی. یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے اہتمام کریں گے, بچنے کی کوشش کریں گے, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اچھا, نمبر 2, عیش و آرام اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللہ پاک کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کا گھر بار چیزیں اچھی ہیں, یہ سب آپ کو میسر ہے, تو آپ اللہ پاک کی ذات کو بھول نہ جائیں, بلکہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ دیا ہے اور اللہ پاک اس سب کا حساب لینے والا ہے, اور ان چیزوں کو اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کیا تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا, اور سفر کے دوران تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں, گاڑی میں, بس میں, جہاز میں, ریل گاڑی میں, اور خاص طور پہ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, پھر تو بس سب بھول جاتے ہیں اور ہر الٹی حرکت اس وقت کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سفر کی حالت میں انسان کے حادثے کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اللہ پاک سے غافل ہو کر موج مستی کرتے ہوئے, وہ گانے وانے بجاتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ٹرین, بس وغیرہ کو حادثہ پیش ہو جاتا ہے. تفریح کرنے گئے تھے, وہ ان پر ادھر ادھر پہاڑ پہ وہیں سے وین الٹ گئی. سنتے ہی ہوں گے ایسے حادثات. تو اب سوچیں کتنی وہ بری موت ہو کہ آدمی جو ہے وہ معاذ اللہ الٹی سیدھی گانے باجے سن رہا ہو اور اسی حال میں اس کو موت آ جائے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں نا مرتے وقت زبان پر کلمہ ہو, تو جو اس حال میں مر رہا ہوگا وہ تو ظاہر ہے جو بج رہا ہے وہی گنگنا بھی رہا ہوتا ہے, تو معاذ اللہ ایسے برے کلمات کہتے ہوئے آدمی کو موت آ رہی ہے. تو اس لیے اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. اچھا, حادثہ ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح بحری جہاز میں سفر کرنے والے, اچانک طوفان آتا ہے اور جہاز پورا طوفان کی زد میں آ جاتا ہے. بحری جہاز کہتے ہیں. بحری جہاز کسے کہتے ہیں بھائی؟ جہاز جو بہرا ہو, سنائی نہ دے رہا ہو ہے بھائی. سمندر میں جو ہوتا ہے نا بحری جہاز, سمندر میں جو کشتی ہوتی ہے, جہاز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بھائی. اچھا, یوں ہی ہوائی جہاز ایک ہوتا ہے, بحری جہاز ایک ہوائی جہاز, بحری بحر میں سمندر میں چلنے والا, اور ہوائی ہوا میں چلنے والا. تو اس میں بھی اچانک سے حادثہ ہو جاتا ہے. اچھا, کتنا بھی ماڈرن یہ جو آج بڑے چیزیں ہیں, اس طرح کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں حفاظتی, لیکن بچتا جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بچتا کچھ بھی نہیں, اور جسے اللہ بچایا ہے اسے چکھتا کوئی نہیں ہے, وہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر کرتے رہنا چاہیے اس کی نعمتوں پر, اور نعمتیں ملیں تو غافل نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں, آرکڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن پاک میں ہماری اصلاح کے لیے, ہماری تربیت کے لیے بہت سارے پیغامات بیان ہوئے ہیں. ان میں سے 2 اہم پیغامات آج ہم سن رہے تھے. اور پہلے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہو رکھی ہے نا. یہ بہت پیارے بچوں سبق لینے والی بات ہے, اور ہمیں خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے لیے سیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام, اس میں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے. آپ دیکھیں نماز جو ہے, نماز یہ اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے, فجر اپنے وقت پر ہوتی ہے, اور اس کا وقت ایک مقرر بھی ہے. بھائی اتنے بجے, مثال کے طور پہ 7 بجے فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو اب 7 بجے کے بعد جو نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا شمار نہیں ہوگی, ہے نا. اور پھر ظہر کا ایک مقررہ ٹائم ہے, عصر کا, پھر مغرب, عشاء, تو ہر نماز کا ایک مقررہ ٹائم ہے. پھر زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں ان کے لیے 1 سال مقرر ہے نا. اس کے جو بھی شرائط وغیرہ ہیں, 1 سال جب پورا ہوگا جب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کے علاوہ پھر حج وغیرہ کے معاملات ہیں. جتنے بھی ہم اپنے مذہب کے معاملات دیکھیں گے تو وہ بڑے یوں کہہ لیں کہ پلینڈ ہیں اور ٹائم کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی جو زندگی ہے اس میں بھی اپلائی کریں. ہم جیسے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے ٹائم پر ہر کام کرتے ہیں نا, نماز بھی ٹائم پر پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس چیز کو لائیں کہ ہم وقت کی پابندی کریں, وقت کی
پابندی کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے کام کریں. صبح وقت پر اٹھیں, ہاں فجر کی نماز وقت پر ادا کریں, پھر اس کے بعد اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے, جامعۃ المدینہ جانا ہے, جہاں پر بھی جانا ہے اسے وقت کے مطابق جائیں, تاخیر وغیرہ کا معاملہ نہ ہو, اور پھر جب آنا ہے تو وقت پر آئیں, کھانا کھانا ہے وقت پر کھائیں. اپنے جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ وقت پر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ وقت, ہمیں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے. تو ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا, ورنہ ٹائم ہمیں پاس کر دے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور دوسرا جو ہم نے پیغام سنا وہ بھی بہت اچھا پیغام تھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پیغامات پر عمل کرنے والا بنائے, آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, أرأيت الذي يكذب بالدين. ترجمہ, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی. ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا. اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا. قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہاری سفارش کر دیں گے. اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا, لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی. چنانچہ وہ یتیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے. ابو جہل نے جواب دیا, خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. پیارے بچوں, اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی مدد کے لیے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرماتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, بہت پیارا سیگمنٹ چل رہا تھا بیان نزول, اور ہم نے آیت کا شان نزول سنا, اور انزل بھائی نے ایک جملہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. اچھا لفظ لگا دیا تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. یہ تو ظاہری حیات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں کسی بھی مانگنے والے کو یا کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. لیکن آج بھی یہی معاملہ ہے, صحیح صاحب, آج بھی یہی معاملہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی اپنی فریاد لے کر آج بھی حاضر ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں اور اس کو عطا فرماتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. اسٹوری ٹائم. اسٹوری سننے کے لیے تیار ہیں, اور وہ بھی ہے قرآنک اسٹوری, یعنی صحیح اچھی سچی, اور وہ بھی ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں بھائی بڑے مزے کی ہے, دلچسپ ہے. نمرود تھا ایک بادشاہ, کس نام کا تھا؟ نمرود. یہ ان کے دور میں بادشاہ, بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اچھا یہ بادشاہ تھا اور اسی نے سب سے پہلے تاج بھی پہنا تھا. تاج سنا ہے بادشاہ کا, تاج کنگ کا ہوتا ہے نا تاج, تو یہ وہ تھا جس نے سب سے پہلے پہنا. اس سے پہلے بھی بادشاہ ہوں گے لیکن انہوں نے تاج کا خیال ہی نہیں آیا ہوگا. تو
تو اس نے ایجاد کیا تھا وہ بادشاہ، تو بادشاہ کے سر پہ کیا ہونا چاہیے؟ تاج ہونا چاہیے۔ تاج، تو اسی نے سب سے پہلے تاج پہنا تھا۔ اچھا اب خواب کیا تھا، ہے نا؟ تو خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا۔ کیا نکلا؟ ستارہ نکلا، اسٹار، ستارہ نکلا، اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ ویسے تو ستارہ جو ہے اس کی لائٹ کم ہوتی ہے، سورج اور چاند کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا ستارہ تھا کہ اس کی روشنی میں سورج، چاند وغیرہ سب کی روشنی ختم ہو گئی، دب گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھ لیا، تو اب خواب کا کیا کرنا بھائی؟ خواب کی جو ہوتی ہے نا تعبیر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے خواب کی؟ تعبیر، یعنی تعبیر یوں سمجھ لیں کہ ہمیں خواب میں نظر آ رہی ہے کوئی بلی نے جو ہے وہ حملہ کیا، تو اب جو اس کا علم جاننے والے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلی آپ پہ حملہ کرنے والی ہے، بلکہ اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ کے پیسے آنے والے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا سیم ٹو سیم جو چیز نظر آ رہی ہے وہی آپ کے ساتھ ریئل لائف میں بھی ہو جائے گی، بلکہ وہ کوئی اشارے ہوتے ہیں، اس کا ظہور جو ہے، اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کسی اور طور پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے تعبیر پوچھنی تھی، تو تعبیر کے لیے اس نے بلایا نجومیوں کو۔ کس کو؟ نجومیوں کو۔ اور نجومیوں کو کیا کہتے ہیں؟ آسٹرولوجرز، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے نمرود کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا ایسا ہوگا جو آ کے جو ہے نا، جو تمہاری ساری یہ بادشاہی ہے نا، یہ سب تمہاری ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ بادشاہ ہوتا ہے نا، ایک ملک پہ حکومت ہوتی ہے، اس کی پوری دنیا پر تھی۔ تو ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری ساری بادشاہی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو فکر کرے گا نا بھائی اتنی بڑی بادشاہی جا رہی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب اس نے کیا حکم دیا؟ پریشان ہو کے اس نے کہا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ مار دیا جائے۔ استغفر اللہ، جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ ہاں، یہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ بادشاہی ختم کرے گا، تو اس لیے جو بچہ پیدا ہو وہ مار دیا جائے۔ عجیب آدمی تھا بھائی، اگر خواب کی تعبیر سچی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا اور بادشاہی ختم کرے گا، تو اب آپ کچھ بھی کر لو، بچے نے پیدا نہیں ہے اور بادشاہی ختم ہونی ہے، یا پھر تعبیر سچی نہیں ہے، تعبیر صحیح نہیں بتائی، تو پھر بچے کیوں مار رہے ہو بلا وجہ میں؟ بیچارے کسی کی ماؤں کے بچے ہوں گے نا، آپ سوچیں کتنا بڑا ظلم ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اسے مار دیا جائے۔ خیر بادشاہ ہے جی۔ اچھا، نمرود کے حکم کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، اسی طرح ہزاروں بچے مار دیے گئے، ہزاروں بچے مار دیے گئے، مگر جو اللہ پاک کو منظور ہے اسے کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور یہی وہ تھے جنہوں نے اس کی بادشاہی کو ختم کرنا تھا۔ اچھا، بادشاہ سے تو خوف تو تھا نا، تو بادشاہ کے خوف سے آپ علیہ السلام کی امی جان نے آپ کو شہر سے دور پہاڑ کے غار میں چھپا دیا۔ پہاڑ کے ایک غار میں سمجھتے نا، غار ہوتا ہے کیو، پہاڑوں کے اندر جو بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، اسی غار میں چھپ کر آپ کی امی جان آپ کو روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام 7 یا 17 سال تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے، اتنی عمر تک ایک غار میں رہے اپنی امی سے جدا، ظاہر سارا وقت تو وہ وہاں نہیں رہتی ہوں گی۔ خیر اچھا، اس زمانے میں عام طور پر لوگ معاذ اللہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سٹارز ہوتے نا ستارے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے معاذ اللہ، ایسے عجیب عجیب لوگ ہوا کرتے تھے۔ خیر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری، یہ ستاروں کے نام ہیں، ان ستاروں کو دیکھا تو قوم کو توحید یعنی ایک اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ لوگ ستاروں کی پوج رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ستارے خدا نہیں ہیں، یہ ستارے خدا نہیں ہیں، ہاں، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا اے لوگوں، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ کیا یہ سٹار جو نظر آ رہا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، کیونکہ ستارہ رات بھر رہے گا، پھر صبح ہوگی تو ستارہ غروب غائب ہو جائے گا، تو جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ہے کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا، یہ کیسا خدا ہوگا جو ابھی ہے ابھی غائب ہو گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند بھی نکلتا ہے، کچھ راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آخر کی جیسے ہوتی ہے نا 14ویں کے بعد جو ہے 14 تاریخ کے بعد چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آخر کی تاریخیں دیکھیں گے تو چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر سٹارز نظر آتے، اور پھر جب پہلی تاریخ آتی ہے تو پھر چاند نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی اسے میرا رب بتاتے ہو تم؟
پھر چاند نے بھی غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی اپنا ٹائم پورا ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ مجھے اللہ پاک نے ہدایت دی اور ہدایت دینے والا بنایا، اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں سے فرمایا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ اس کو میرا رب بتاتے ہو۔ پھر سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ پاک کا شریک مانتے ہو، اور میں نے اس ذات کی طرف توجہ کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، بس میں صرف اسی ایک ذات اللہ پاک کی عبادت کرنے والا بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگی کہ وہ تو اس ستارے وغیرہ کو جو ہے وہ عبادت کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اللہ پاک کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، میں بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے جھوٹے معبود یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس انداز سے بڑے حکمت بھرے انداز سے ان کو یہ سمجھایا کہ نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ اور کوئی کائنات کی چیز خدا ہو سکتی، سب کو بنانے والا ایک خدا ہے، یہ تو خود بننے والی چیزیں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں عجیب و غریب، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان کی پوجا کر رہا ہے، مطلب عجیب کوئی بھی خدا نہیں ہے، کچھ تو یہ ہاں کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا ہی نہیں ہے، تو عجیب بیوقوف قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک اسی پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کی دعوت کو پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے 79 میں بیان فرمایا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم واقعہ سن رہے تھے کہ نمرود بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور پورا واقعہ ہم نے ظاہر ہے کہ اب سن لیا ہے، اب ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ اس واقعے کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں، تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن نام کی جو بک ہے اسے لے لیجئے اور اس میں سے ان واقعات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ واقعات ضرور پڑھ کر سنائیں۔ انشاءاللہ الکریم جہاں قرآن پاک کے اوتھینٹک واقعات ان کو پتہ چلیں گے، وہیں ان کو بہت ساری باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے؟ ایک قول کے مطابق نور سے مراد ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بلکہ قاسم نور یعنی نور بانٹنے والے ہیں۔ شفا شریف میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے
اور سینے پر اپنا نور والا ہاتھ شریف پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھی اچھی باتیں بیان کی ہیں کونین بھائی نے، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور والے آقا ہیں نا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اور جب کونین بھائی بیان کر رہے تھے تو مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا۔ واقعے کا مفہوم عرض کروں گا، وقت مختصر ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ سی رہی تھی، اندھیرے کا وقت تھا، اور ایسا ہوا کہ سوئی جو ہے وہ گم گئی، سوئی نیچے گر گئی یا گم گئی۔ اب جو چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا، چراغ جو تھا جو دیا تھا وہ بجھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہو گیا، اور وہ گمی ہوئی سوئی بغیر چراغ کے نظر آ گئی اور وہ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے۔ اور ہمارے کونین بھائی نے ایک اور واقعہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھے اچھے واقعات کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس۔